नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको, हम सबको ये दुनिया में मौके अता कर देता है कि हम इन दिनों को देख सकें। और ख़ास तौर पे ये दिन जब दिसंबर का महीना शुरू होता है और हम इसको एडवेंट का सीज़न कहते हैं, यानी यीशु मसीह नासरी की आमद के दिन शुरू होते हैं इन दिनों में। और यीशु मसीह नासरी की आमद यानी कि मुजस्सम खुदा दुनिया में आना, आज हम इस ताल्लुक़ से बात करने को हैं। और आज जब हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे तो मैं ख़ास तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो ये दिन, ख़ास तौर पे जब हम क्रिसमस मनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये वो ख़ास दिन हैं जिन्हें आप ज़रूर इन दिनों में अपने मसीहा को, यानी कि क्राइस्ट द सेवियर जिसको हम कहते हैं, उसको हमेशा याद रखें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम हम आप तक लेके आते हैं। और खुदा की उस बड़ी कुदरत को जो उसने हमें कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम तक पहुंचा दी, कि उसने वो कलाम की सच्चाइयाँ और ज़िंदगी की उन राहों पर हमें लेके जाने के लिए वो बातें जो उसने अपने नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से दे दी, हमारे लिए कलम बंद कर दी गई पाक रूह की हदायत के वसीला से। जब हम पाक रूह कहते हैं तो हम खुदा के बाप और बेटे के रूह की बात करते हैं कि वो उन्होंने अपने इल्हाम से जो है 1500 साल में तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों को चुन के, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ कौमों से लोग थे, उनको अपने इस बड़े काम के लिए खुदा ने चुना। और कलाम मुक़द्दस ये बात बताता है कि खुदा के इल्हाम से लिखी गई ये किताबें, यानी तौरेत, ज़बूर और सहाफ़ाए अंबिया और अनाजील जो हैं, जिसको हम बाइबल मुक़द्दस कहते हैं, ये हमें दे दी गई ताकि हम उन सच्चाइयों को जानें और उस बड़ी खुशी में और उस बड़ी शादमानी में जो इन दिनों में अब तमाम दुनिया मनाती है। ये क्रिसमस का त्यौहार, ये क्रिसमस का सीज़न, ये क्रिसमस की यानी यीशु मसीह की पैदाइश का इस दुनिया में होना, और इस दुनिया में कैसे उन्होंने आके खुदा के उस बड़े काम को पूरा किया, आज हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक जो है तजस्सुमुल मसीह, खुदा ज़मीन पर, यानी कि मसीह का जन्म लेना जो है, उसका तजस्सुम यानी कि इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है, इसको हम ख़ास तौर पे जब बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि मसीही ईमान के मुताबिक जो है खुदा ज़मीन पर इंसान के रूप में आ गया। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन इस मेडिकल शोबे के साथ साथ एक बहुत वसी जो है कलाम का तजर्बा रखते हैं, कलाम की बशारत भी करते हैं और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और आज की इस शो के ताल्लुक़ से जो तजस्सुमुल मसीह, खुदा ज़मीन पर, जो हमारा आज का उन्वान है, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू बी विद यू इन द स्टूडियोज़। मैं पहले भी, जैसे आपने फरमाया, यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। आज का मज़मून जो है, यानी तजस्सुमुल मसीह, जो मसीहियत की रीढ़ की हड्डी है, मसीहियत का बुनियादी अकीदा है। इसके बगैर हम मसीहियत का तसव्वुर नहीं कर सकते और मसीहियत इसके बगैर बेमानी हो जाती है। लिहाजा हम मसीहियों के लिए ये एक बुनियादी बात है, एक बुनियादी अकीदा है जिस पे हम किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। इसलिए नहीं क्योंकि हम ढीठ हैं, हम अनाड़ी हैं, हम इस पे बात नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि इसको जुटलाया नहीं जा सकता।
اب جس بات کو جھٹلایا نہ جا سکے اس کو تسلیم کر لینا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ بات دراصل ان لوگوں پہ آتی ہے جو اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور اسے تسلیم بھی نہیں کر سکتے، اور اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد میں بات بھی کریں گے۔ اور ہم مسیحیوں میں اور غیر مسیحیوں میں ایک بہت بڑا فرق یہی ہے کہ ہم خدا کو انسانی شکل میں قبول کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا، اور آج اس کے بارے میں ہم دلائل بھی دیں گے، منطق سے بھی بات کریں گے، حوالوں سے بات کریں گے، تاریخ سے بات کریں گے، فلسفے کا ذکر کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ انسانی زندگی کی بلکہ انسانیت کی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی جس کو خدا نے پورا کیا۔ بہت سے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو محض ایک انسان بنا کر محدود کر دینا چاہتے ہیں، آج میں ان کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ مہربانی سے اس پروگرام کو بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے دیکھیے، اور ہمیں امید ہے کہ خداوند کا روح آپ کو آج کے پروگرام سے بڑی برکت دے گا۔ جی پادری صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل اچھا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور یقیناً یہی مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، جو ایمان کسی انسان کے کہنے پہ نہیں، خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کے خادمین کے مطابق، جنہوں نے اس انکارنیشن کے اوپر، تجسم کے اوپر جو ہے بہت زیادہ تحقیق بھی کی، خدا کے روح کی رہنمائی بھی انہیں ملی، اور پھر خدا کا کلام بھی ملا، اور گاڈ ان فلیش جو ہے، یعنی کہ ایک انسان کے لیے خدا جو ہے انسان بن گیا، اور یسوع مسیح کی بدن میں ان کا آنا جو ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ مسیح کی جو ہے الہی اور انسانی فطرت، اس کی دو جو فطرت ہے، ڈیوائن اینڈ ہیومن نیچر جو ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس کے تعلق سے بھی دیکھیں گے، اور پھر آگے بھی مزید چلیں گے۔ اور مسیحی ایمان کے مطابق یسوع مسیح مکمل خدا اور مکمل انسان تھے، انسان ہیں، اور ہمیشہ تک یہ ان کی انفرادیت ان کے ساتھ رہے گی۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خدا تو خدا ہے، ہم اس کی خدائی کو کیسے قید کر سکتے ہیں کہ وہ زمین پہ نہیں آ سکتا یا کوئی انسانی جسم کا اوتار نہیں کر سکتا؟ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے اوپر آج سے تقریباً 451 AD 451 AD میں ایک جو کونسل تھی آف شیلڈن میں، کونسل آف شیلڈن جو تھی، اس میں جو تمام اس وقت کے بڑے بڑے بشپس اور بزرگ اور جتنے بھی لوگ تھے، وہ تمام کٹھے ہوئے اور بہت ہفتوں تک اور کئی ایک دنوں تک اس پہ پوری تحقیق اور بات چیت کرتے رہے۔ اور یہ جو جگہ ہے آج کل کے نئے دور میں، یہ استنبول ہے، اس کا خاص علاقہ جو کیڈیکونگ ہے، اس کا ایک جگہ وہاں کی، جس کو استنبول کا ٹرکی کا یہ علاقہ ہے، یہ وہاں پہ اس وقت یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، اس پہ انہوں نے بات کی، تحقیق کی، دعا کی، خدا کی رہنمائی بھی حاصل کر کے اسکرپچرز کو جب انہوں نے اچھے طریقے سے انالائز کیا، دیکھا، اور پھر انہوں نے متفقہ ایک جو تھی اس کے اوپر ڈاکومنٹ جو ہے وہ دیا، جس کو آج کے دور تک 95% کرسچینٹی جو ہے، 95% کرسچینٹی، جس میں کیتھولکس، پروٹیسٹنٹ، ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ، پینٹیکوسٹل، کیرزمیٹک، یہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اس تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ جی دیکھیں پادری صاحب، جیسے میں ابھی تعارف میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خدا سے مراد ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو حاضر کل ہے، یعنی اومنی پریزنٹ ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہم ڈھونڈ لیں جہاں پر خدا نہیں ہے یا اس کی حضوری نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ جگہ ہے نہیں، یا پھر وہ خدا اپنی صفت سے برطرف ہو جاتا ہے، جو ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خدا عالم کل ہے، ہم کوئی ایسی بات کر نہیں سکتے اور پھر کہیں کہ اس کو خدا کا پتہ ہے، خدا کو اس بات کا پتہ نہیں، یہ بھی بات منطقی طور پر غلط ہے۔ اسی طرح سے تیسری صفت خدا کی، جو بہت زیادہ صفات ہیں، ان میں تیسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے،
خدا قادر مطلق ہے کا مطلب ہے ہی از omniscient, ہی از all powerful, God is almighty, all powerful. جب ہم کسی ذات کو all powerful کہہ دیتے ہیں, almighty کہہ دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ قدغن منطقی طور پر لگا نہیں سکتے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن وہ جنم نہیں لے سکتا, خدا قادر مطلق ہے لیکن وہ انسان نہیں بن سکتا, خدا قادر مطلق ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا, خدا قادر مطلق ہے وہ باپ نہیں بن سکتا. جب تک وہ قادر مطلق ہے نہیں ہو سکتا کا جملہ یا فکرہ یہ ہم اس پہ لگا نہیں سکتے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے قادر مطلق ہونے کی نفی کر دی. لہٰذا مسیحیت میں جب ہم کہتے ہیں خدا قادر مطلق ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں وہ انسان بن سکتا ہے, اگر وہ انسان بنا سکتا ہے تو انسان بن بھی سکتا ہے, انسان کی صورت میں آ سکتا ہے, وہ چاہے تو درخت کی صورت میں آ جائے, جھاڑی کی صورت میں آ جائے, ہوا کی صورت میں آ جائے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. ہی کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس, ہی از ناٹ ریسٹرکٹیڈ. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ انسان خدا کی صورت میں بن گیا تو دیٹ از بلاسفیمی, کیونکہ انسان قادر مطلق نہیں ہے. انسان میں یہ صفت, یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کچھ اور بن سکے خدا کی مرضی کے بغیر. لیکن خدا کے لیے ہمیں یہ کہنا کہ جی وہ قادر مطلق تو ہے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا, دس از اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز. منطقی طور پر یہ بات غلط ہے اور علم الہیت کے مطابق یہ بات بالکل بائبل مقدس سے ثابت نہیں ہوتی. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اٹک جاتے ہیں خدا قادر مطلق ہے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا. اب ذرا سوچئے اب کیا کہہ رہے ہیں, یو آر گیونگ ٹو کانٹرڈکٹری ریمارکس اینڈ اسٹکنگ ٹو بوتھ آف دیم. اس کو ڈبل سپیک کہتے ہیں. سر بعد میں اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. لیکن بائبلس کی طرف اگر ہم جائیں اور بائبل مقدس میں اب یہ دیکھیں کہ خدا جو پہلے دور میں نبیوں کے وسیلہ سے بات کرتا رہا, پھر خدا نے بہت بڑے خدا کے جو نبی اور پیغمبر یسایہ نبی, اب یسایہ نبی کا جو نام ہے یہ بہت بڑے انبیاء میں نام ہے, بہت بڑے نبیوں میں نام ہے. اور خدا یسوع کے تعلق سے اور ان کے بدن لینے کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ یسایہ نبی کی صحیفہ میں 11واں باب پہلی دوسری آیت میں لکھی ہے. اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں میں سے ایک 12 ور شاخ پیدا ہوگی اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی اور حکمت اور خرد کی روح, مسرت اور قدرت کی روح, معرفت اور خدا کے خوف کی روح. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یسایہ نبی کے معرفت, یہ جو خدا کے کلام نازل کیا گیا ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے, یہ جب یہ پیغام دیا گیا تو یہ پیشن گوئیاں جو ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیسے یہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ پیشن گوئیاں پوری ہوں. اور اگر یسایہ 9 باب بھی ہم دیکھ لیں, اس سے پہلے 2 باب چلے جائیں اور 6 آیت میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. اور آگے اس میں لکھا ہے اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر. ابھی دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. مطلب کہ گاڈ ایور لاسٹنگ, ابدیت جو خدا کے بات ہے. اور ہمارے اب یہ جو تھا خدا نے جب انسان کا روپ لینا تھا تو وہ کوئی طریقہ کار ضرور اس کے لیے اپنایا جانا تھا, اور خدا نے وہ طریقہ کار وہی اپنایا جو ایک نارمل طریقہ کار انسان کی پیدائش کا تھا. لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ خدا کی روح کے سایہ کرنے سے مقدسہ مریم, کنواری مریم سے یسوع مسیح کا پیدا ہونا. اور لکھا ہے یہ جو آپ نے پہلا 11 باب کا جو حوالہ میں نے پڑھا یسایہ میں سے, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی. مقدسہ مریم پہ پہلے یہ خدا کی روح ٹھہری جب فرشتہ نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا کہ خداوند کا روح تجھ پر ٹھہرے گا. اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو روح اللہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے. تو آپ اس پہ ضرور ذرا بات کیجیے تھوڑا. جی,
پادری صاحب آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ بائبل مقدس میں خدا کے بشر بننے کے متعلق، خدا کے مجسم ہونے کے متعلق بہت سی آیات ہیں، بہت سی پیشین گوئیاں ہیں، کم از کم 20-25 پیشین گوئیاں پرانے عہد نامے اور صحائف میں، زبور میں، توریت میں صرف اس بات کے بارے میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں خدا ایک بچے کی مانند آئے گا۔ جیسے آپ نے ابھی جو حوالے پڑھے ہیں، اور نواں یسایہ کا صحیفہ 9 باب کی 7ویں آیت میں، 6 آیت میں 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا نام عجیب مشیر، خدائی قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہاں پہ لکھا گیا ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا تولد ہوگا، پیدا ہوگا، لیکن ہوگا وہ کون؟ وہ ابدیت کا باپ ہوگا۔ اب اسی بات کو ہم ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو بھی شخص، جو بھی ہستی، جو بھی ذات یہاں پر پیدا ہو رہی ہے، اس کی ابتدا اس وقت سے نہیں، کیونکہ نبوتاً بتا دیا گیا ہے کہ پیدا تو وہ ہوگا لڑکے کی صورت میں، ایک خاص وقت پہ پیدا ہوگا، لیکن وہ ہوگا کون؟ وہ خدائی قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب اس حوالے کو اور ہم کسی طریقے سے تشریح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ دس واز گاڈ بینگ بورن ایز اے ہیومن بینگ۔ بالکل، اور یہ دیکھیں یہ ایک کتاب جو ہے جس کو مطلب کہ ہم انبیاء کی کتابیں، اور یہ کتابیں جو ہیں توریت اور انبیاء کی، یہ ساری یہودیت کے پاس ابھی بھی ان کے یہ ساری باتیں، یہ کتابیں اسی حالت میں ان کے پاس موجود ہیں۔ اور اب تو مطلب کہ کئی مطلب یہ جب یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت کے سارے نسخے برٹش لائبریری میں ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں، ویٹیکن میں، ایون امریکہ میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، وہاں پہ سب موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب لکھ دیا گیا خدا کی طرف سے یہ پیغام، اور ہمیں لڑکا تولد ہونا مطلب کہ دیا جانا ہمیں، اور اس کا کوئی بھی طریقہ تھا جو خدا اپنا سکتا تھا، جو ایک طریقہ خدا نے اپنایا، اور وہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، کنواری کے وسیلہ سے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم ہمیشہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ تھی کہ انسانی تخم کا اس کے بدن میں داخل نہ ہونا، اور انسانی فطرت کا یا گناہ آلودہ جو خون ہے، جو اوریجنل سن جس میں چلا آ رہا ہے، وہ خون کی اس میں آمیزش ہونا، یہ بڑی بات تھی۔ اور 11ویں آیت اگر ہم دیکھیں، بلکہ 8ویں آیت سے دیکھ رہے ہیں، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر، 8ویں آیت اسی جو ہے، سوری بلکہ میں پورا والا ہی پڑھ دیتا ہوں، فلپیوں جو ہے 2 باب اس کی 6 سے 8 آیت تک، اس میں لکھا ہے اگرچہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب یہ تھوڑا سا میں اس کو بیان اس طرح کرتا ہوں کہ وہ جب انسان یسوع مسیح بننا ہے، گو کہ وہ خدا تھا، ابد سے ابد تک وہ رہے گا اور ساتھ ہے خدا کے، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اس بات کو، اس بڑے رتبے کو، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، کیونکہ وہ انسان بن کے ایک عام انسان کی طرح لوگوں پر ظاہر ہو کے یہ ساری بات ان کو بتانا چاہتا اور سمجھانا چاہتا تھا، جو کہ اس نے کی بھی۔ اور لکھا ہے 7ویں آیت میں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ہیومن نیچر اب یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جو میں نے بات کی تھی کہ اس کی ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر، ہم نے بات کی ہے اس کی ڈیوائن نیچر کی بھی، کہ کیسے وہ خدا کی جو ہے اتار، خدا کی صورت، اور یہاں پہ ہم نے ان پیشن گوئی میں دیکھا، لیکن آگے ہم اس کو مزید بھی دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ لکھا 8ویں آیت میں، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہاں تک فرمبردارہ کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اب انسان پہ موت آنا ضروری تھی، ضروری ہے، اس لیے اس نے اس کام کو بھی پورا کیا، موت کو گوارا کیا۔ اور 11ویں آیت میں اسی دوسرے فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور اب یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک زبان کو اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ تو آپ اس تعلق سے بھی ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے۔ جی دیکھیں، پہلے تو ہم اسی بات کی تھوڑی سی اور تشریح کر دیتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا
مجسم ہوگا۔ پرانے عہد نامے کے بہت سے حوالوں میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ یسایہ میں سے 2 حوالے آپ کو دیے گئے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر آئے تو ان کا جو سب سے قریبی شاگرد تھا یوحنا، اس نے انجیل جب لکھی تو 1 باب اور اس کی 14ویں آیت، یوحنا رسول کی انجیل 1 باب 14ویں آیت، اس میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یہاں پہ وہ ساری پیشین گوئیاں، وہ ساری نبوتیں جو ہیں وہ یہاں پہ شرمندہ تعبیر ہوتی ہیں، یہاں پہ وہ پوری ہوتی ہیں کہ جو کچھ انبیاء کے صحائف میں، توریت میں، زبور میں کہا گیا، وہ یوحنا رسول اب لکھ رہے ہیں کہ اور کلام مجسم ہوا، اٹ ہیپنڈ، the word of God became flesh, he was incarnated، اور پھر ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے کا جلال۔ اب پادری صاحب یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے غیر مسیحی لوگ جو ہیں، خاص طور پر جنہیں بائبل مقدس پہ اعتراضات کرنے میں بڑی مہارت اور انہیں بڑا مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بائبل مقدس میں اگر کوئی بات آپ ہمیں یہ دکھا دیں تو ہم وہ مان لیں گے، ٹھیک ہے، اگر بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، ہم مان لیں گے۔ لیکن جو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اب وہ کیوں نہیں مان رہے؟ یہاں پہ یہ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا، کون سا کلام؟ یہ وہی کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، خداوند یسوع مسیح کی بات ہے۔ لیکن بات پھر وہیں پہ ہے جو میں بھی بات کر رہا تھا، ڈبل سپیک۔ جب ہم کسی چیز پہ اٹک جاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا، تو پھر ہم شعوری طور پر اپنی مرضی سے ایک چشمہ لگا لیتے ہیں کہ ہم اس کے آگے نہیں دیکھنا چاہتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ بائبل مقدس کو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم انجیل پر ایمان لاتے ہیں، تو لائیں ایمان، ہم تو دعوت دیتے ہیں، ہم تو ویلکم کر رہے ہیں، اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ How can it be any more clearer than that؟ بالکل بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اور اس کو اب ان کی ڈیوائن نیچر کو جو ہے، ہیومن نیچر بھی ہم نے بات کی تھی، ان کی جو ڈیوائن نیچر ہے یعنی کہ الہی ذات جو ہے، اس کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اب یسوع المسیح جو ہیں وہ باپ سے یعنی آسمانی باپ سے، خدا سے وہ ہم کلام ہے، اور کہتے کہ باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں۔ کیوں ساتھ ہوں؟ اب آگے یہ بڑا ضروری بات ہے، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ کیونکہ بنائے عالم سے پیشتر یعنی کہ دنیا کے بننے سے، عالموں کے بننے سے، یہ پوری جہان کے بننے سے پہلے سے جو جلال تو نے مجھے دیا ہے، یہ اب اس کی ڈیوائن نیچر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا یوحنا کی انجیل کا 1 باب اور پہلی آیت کا، کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا کا، اور پھر آگے لکھا اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ ہم مجسم ہونے کی بات کر رہے ہیں، آج ہم خدا مسیح کے تجسم کی بات کر رہے ہیں، زمین پر خدا ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے۔ آج کے اس پروگرام کو آپ جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، میں کہوں گا کہ آپ ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے تاکہ ہمارا یہ پروگرام بعد میں بھی آپ دیکھ سکیں، اور بہت سے اور پروگرام جب آپ لائک کیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب پیج کو، تو اس میں ویڈیوز کے بٹن کو جب آپ کلک کریں گے تو ہمارے تمام پروگرام، پچھلے پروگرام بھی اس پہ آئیں گے اور آپ سارے پروگرام ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاک زندگی پیج اور ہمارا ہوشانہ لائیو جو ہے ایک نیا پیج ہے ہمارا، آپ اس کو بھی ضرور لائک کیجئے۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ زندگی ٹی وی پہ اور زندگی ٹی وی کے ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں بھی سارے پروگرام زندگی ٹی وی کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی ٹی وی بہت سے ممالک میں
جو ہے ایشیا سیٹ 7 پہ یہ آپ کے لیے ہم اس کو سارے پروگرام لے کے آتے ہیں. آپ ضرور اپنے عزیزوں کو جو باہر کے ممالک میں ہیں, دوسری جگہوں پہ ہیں, یا آپ اگر پاکستان میں بھی سیٹلائٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جا دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا جو کال کا آپ ہمیں اپنا جو سوال اگر کوئی بھی ہے تو آپ ہمیں اب بھیج سکتے ہیں. ہمارے فیس بک لائیو پہ جو ٹرانسمیشن ہے اس پہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اپنا سوال, یا ایک ہمارا نمبر ہے +27733451040. یہ نمبر ہے, اور آپ کے جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین پہ بھی نمبر آ رہے ہوں گے, آپ ان پہ بھی سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے جو جس کے جو ایک زندگی ٹی وی جو ہے اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی جو ہے, اس پہ بھی آپ ہمیں کال کر کے اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ہمارا جو ریگولر نمبر تھا وہ آج کل ابھی آؤٹ آف آرڈر ہے. ہم جلد ایک دوسرا نمبر اس کے لیے آپ تک پہنچائیں گے. سو ضرور اپنے سوالوں کو ہم تک بھیجیے, کال کیجیے. جو بھی نمبر آپ کے اس وقت آ رہے ہیں سامنے ٹی وی پہ, اس پہ آپ ہمیں کال کر کے ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, یا جو بھی اگر آپ کی آبزرویشن بھی کوئی ہے آپ وہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر جی آگے بڑھتے ہوئے یہ حوالہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم حوالہ ہے کہ یہاں پہ وہ یسوع مسیح کا کہنا کہ میرے اس جلال کو دیکھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا کے جلال کی تو بات ہے نہیں, اس دنیا میں ان کے آنے کی تو بات ہے نہیں. اور مخاطب وہ کس سے ہیں؟ خداوند خدا سے, آسمانی باپ سے. تو یوں جب وہ اپنے آپ کو اس کو باپ کہتے ہیں تو ہم اس کو یقیناً خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور یقیناً جو خدا کے روح سے پیدا ہوا وہ کسی انسان کا بیٹا تو کہلا بھی نہیں سکتا. اس لحاظ سے بھی ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور اس یسوع مسیح کا تجسم, جسم لینا اور اس دنیا میں آنا, اس کے ایک بڑا مقصد تھا. ہم اس کو آگے جا کے بھی ٹچ کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں, ہم یہاں پہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ یسایا نبی کا 6 باب پر پہلے سے 8ویں آیت تک بھی جب ہم دیکھیں نا تو وہی چیز پھر کنفرم ہوتی ہے یونا کی انجیل اس کی 12واں باب 37 سے 41 آیت تک بھی. اور اگر ہم عیسائی پہلے سے 8 تک دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی, میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا. اور یہ خداوند کی جب بات ہو رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ خدا کے لیے خدا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر بائبل مقدس میں مسیح کے لیے خداوند کا ورڈ استعمال ہوا ہے, کہیں کہیں خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ بڑی بلندی پر دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اس حوالے کو جب ہم پورا پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو گئی. اب اس کے جلال یسوع مسیح کا زمین پہ آنا اور یسوع مسیح کی زندگی جو ہے, اور اس کو سارے جب ہم دیکھتے ہیں, اور یہ جو میں نے بتایا کہ یونا 12 باب اور 37 سے 41 آیت تک دیکھیں تو یہ وہ باتیں کلیئر کرتے ہیں. اب اس کی ڈیوائن نیچر کو ہم مختصر طور پہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش بھی عجیب تھی. یسوع مسیح کی زندگی بھی عجیب تھی کہ جہاں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب دنیا جو معجزات جس کا تصور نہیں کر سکتی, کہ ہر طرح کی بیماریوں کو, لنگڑوں کو ٹانگیں مل جانا, اندھوں کو آنکھیں مل جانا, اور کوڑیوں کا پاک صاف ہو جانا, اور یہاں تک کہ مردوں تک کو زندہ کر دینا, یہ اس کی ڈیوائن نیچر تھی. اور پھر اب ان لوگوں کو ہی نہیں کیا, انہوں نے اپنے تعلق سے بھی کہا تھا کہ تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں 3 دن میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا. انہوں نے جب اس کو صلیب دیا گیا مسیح کو, تو موت اور قبر پہ 3 دن میں فتح پا کے انہوں نے اپنی مزید ڈیوائن نیچر کو جو ہے خالق ہونے کی ایک بات کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا اپنے اس بدن کو. انہوں نے اٹھا کھڑا کیا خدا کی اس بڑی قدرت کو کرتے دیکھتے ہوئے. آپ اس ڈیوائن نیچر کے تعلق سے مزید بات کیجیے پلیز. جی پادری صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی مفصل باتیں فرمائی ہیں. میں صرف بائبل مقدس کے حوالے سے ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں جو جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, حالانکہ بائبل مقدس میں یہ بات کئی بار آئی ہے, اور تو ان کو یہ بات جو ہے ان کے لیے
میرے لیے نہیں، ہمارے لیے تو یہ عقیدہ ہے، ان کے لیے یہ کفر کے مترادف ہے، اس لیے کیونکہ ان کے ذہن میں باپ، بیٹا، ماں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جسمانی خواہشات کے آئینے میں انہیں نظر آنے لگتی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ جسمانیات سے اپنا ذہن نکال نہیں سکتے۔ حالانکہ بائبل مقدس یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یعنی خداوند یسوع مسیح، وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی واضح بات لکھ دی گئی ہے کہ آئے پڑھنے والوں، قاری حضرات، جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ باتیں نہ لاؤ کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے پیدا ہوئے، اس لیے کیونکہ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے واضح الفاظ ہیں یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے بعض لوگ جو بحث کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور مہارت سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کچھ سمجھتے ہیں، وہ بار بار اسی چیز کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا معاف کرے کہ اب مریم مقدسہ کو خدا کی بیوی، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیزس واز ڈیوائن، خداوند یسوع مسیح کیا تھے؟ وہ ڈیوائن تھے۔ بالکل، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ اگر خدا نے، ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کو پیدا کیا، تو پھر وہ کہاں کہ کس سے شادی کی تھی کہ دنیا کو پیدا کر دیا؟ ایبسولوٹلی، وہی میں شروع میں کہہ رہا تھا، یہ ایک سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ قادر مطلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اس کی ہیومن نیچر کو اگر ہم بات کریں، ہم نے ڈیوائن نیچر کو بات کی ہے، الہی ذات کی بات کی ہے، تو ہیومن نیچر جو ہے اس کی جو ہے تجسم، اس کا جو ہے بدن میں آنے کی بات ہے، تو اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا صلیب پہ جب لے کے جانا، اس سے پہلے ان کو مارا جانا، اس پر ظلم کیا جانا، اور وہ ایک عین انسان کے طور پہ ان کا وہ سارا کچھ نظر آتا ہے کہ کیسے ان کو کوڑوں سے بھی جب مارا گیا تو ان کے بدن سے خون کا نکلنا اور ان کے بدن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہونا، زخموں کا ظاہر ہونا، اور اس کے بعد کلوری کے راستے پہ ان کی جو حالت ہے، اور پھر وہ ایک بدن میں، انسانی بدن میں ہوتے ہوئے، میں سمجھتا اگر وہ ان کی الہی ذات اور انسانی ذات کو دیکھا جائے فرق، تو وہ یہ ہے کہ اس صلیب کو اٹھاتے اٹھاتے ان کے لیے مشکل ہو گیا بدن کے اس سے ہوتے ہوئے، قید میں ہوتے ہوئے، اور وہ پھر ان کی بدن کراس کچھ اور ایک اور شخص ہے، اس کو کہا گیا کہ اٹھا کے لے کے جائے، اور پھر وہ ان کا زخم ہاتھوں کیلوں، جب اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تو ان کے خون کا نکلنا اور بلیڈنگ ہونا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی ساری اس کو ظاہر کرتی ہیں، ان کی جو ہیومن نیچر کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر موت کا، صلیب پہ موت آنا، یہ ہیومن باڈی پہ آنا ضروری تھی، لیکن ان کی الہی ذات جو اصل انسان، ہم اور میڈیکل کے آپ ڈاکٹر ہوتے جانتے ہیں کہ یہ بدن جو ہے یہ اصل انسان نہیں ہے، یہ بدن کے علاوہ انسان کی روح اور اس کا جو جان ہے، وہ جو ہے وہ اصل انسان وہ ہیں، اور وہ مسیح ایک جو الہی نیچر میں ان کے موجود تھی، اور یہ لکھا ہوا ہے کلسیوں پہلا باب اس کی 17 آیت میں، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، یعنی کہ یہ خاص طور پہ یہ ورڈ، اور اگر اس کے ساتھ اس سے 2 آیتیں پہلے جو 15ویں آیت ہے وہ بھی دیکھیں تو لکھا کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، مطلب کہ اس کی جو انکارنیشن اس دنیا کے لیے تھی، تجسم تھا، وہ ایک ڈیفرنٹ اس کا پہلو ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، ہماری بیٹی ارشیا خان ان کا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح خدا تھے تو انہیں جسم میں پیدا ہونا کیوں ضرور تھا، اور اس کے لیے ہم آگے چلیں گے۔ ہمارا اگلا حصہ اسی پہ ہے کہ پرپز آف انکارنیشن، ان کا مقصد جو تھا، تجسم کا مقصد کیا تھا، اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکھا ہے کہ خدا انسان کی شکل میں آ کے انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوا ہے، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ خدا جو ہے وہ منصف خدا ہے،
وہ اگر ہم وہ کہہ دیں کہ چلیں جی جو بھی کچھ غلط کام کر رہا ہے، جو بھی قاتل ہے، زانی ہے، گناہ گار ہے، ڈاکو ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا اور دوسرے انسان بھی، تو پھر وہ منصف خدا نہ ہوا۔ اس لیے وہ لوگ جو ایمان لائیں کہ خدا ہے، خدا موجود ہے اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا یعنی مجسم خدا اس دنیا میں آئے، اور ان کے اوپر ایمان لانے سے جو ایمان لے آئے گا وہ نجات پائے گا۔ تو پرپز آف انکارنیشن میں میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ تو پہلا جو اس میں ہے کہ ایک کامل جو ہے نا وہ مثال دینے کے لیے کہ پاکیزگی کی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیسے ایک مثالی زندگی کو گزارنا ہے، پہلا مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اور لکھا ہے پہلا پطرس 2:21 میں، اور تم اس لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ تو اس کے زمین پہ آ کے ایک سیٹ کرنا تھا، رول ماڈل سیٹ کرنا تھا کہ انسان کو کیسے آگے بڑھنا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے پلیز بات کیجیے۔ پادری صاحب، آپ نے یہ جو ابھی حوالہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا۔ میں ایک بات کی طرف اپنے ناظرین اور سامعین کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں جب قربانی دی جاتی تھی تو قربانی دیے جانے والے جانور کو، برے کو، بھیڑ کو، جو بھی بیل لایا جاتا تھا قربانی کے لیے، اسے مارا پیٹا نہیں جاتا تھا، اسے قربان کیا جاتا تھا اور بڑے عزت احترام تک رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی قربانی ہوتی تھی اور پھر وہ قربان کر دیا جاتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں یہ فرق ہے کہ وہ نہ صرف قربان ہوئے بلکہ انہیں پہلے مارا پیٹا گیا اور جسمانی طور پر ان پر وہ تمام تشدد اور ظلم کیا گیا جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ فرق اس لیے ہے، یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف ہمارے لیے قربانی نہیں تھے بلکہ ہماری مثال بھی تھی، تاکہ ہمیں بتائیں کہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہم خدا میں رہ کر کس طرح سے دکھ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے۔ May God bless us to that extent۔ میں اپنے ناظرین سے پھر سے کہوں گا، یہ ہمارا لائیو شو ایمان کا سفر آپ کے لیے ہے، اور آپ بھی اس کو دوسروں تک، اپنے عزیزوں تک پہنچائیں، اسے شیئر کیجئے پلیز، تاکہ بہت سے اور لوگ جو ہیں اس کو دیکھ سکیں اور ان ساری کلام کی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے جیسے آپ نے کہا، ہم اس کو خاص طور پہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیوائن نیچر کے ساتھ ساتھ ان کا پرپز اب ہم دیکھتے ہیں، ان کا آنے کا مقصد ہم دیکھتے ہیں کیا تھا، جو سوال بھی ابھی کیا ہماری بیٹی نے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو دوسری بات ہے کہ انسانیت کے لیے گناہ سے کفارہ، یسوع مسیح کا جسم میں آنا، کیونکہ دیکھیں کفارہ خدا نے خود ٹھہرایا تھا۔ اگر ہم دیکھیں ساری شریعت میں، تو شریعت میں ہر طرح کے گناہ کا کفارہ دیا گیا تھا، اور اگر اب خدا اپنی ہی باتوں کو کی نفی کرنے لگے، اور ایک طرف تو وہ ایک قوم کو کہہ دے لوگوں کو کہ آپ کفارہ دیں ہر چیز کا، اور بعد میں کہہ دیں کہ اچھا جی اب کوئی بات نہیں، تو خدا اس کی خدائی جو ہے وہ بڑی میں کہوں گا متنازع ایک ہو جاتی ہے بات۔ لیکن اب انسانیت کے لیے ٹو سیو ہیومینٹی فرام سن، گناہ انسانیت کو گناہ سے کفارے کے لیے مسیح کا آنا، اور پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی جو 5ویں آیت ہے وہ کہتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کا عبرانیوں کے خط میں، تو وہاں بھی کلیئر لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ وہ آزمایا گیا جسم میں لینے سے مقصد یہی تھا کہ وہ ایک پرفیکٹ اگزامپل سیٹ کرے اور جسم میں رہ کے دکھائے کہ کیسے ہم اس جسم میں رہتے ہوئے گناہ سے پاک زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، اگر آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو مسیح کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا کہ وہ بدن میں آتے اور انسانیت کے لیے گناہ کا کفارہ
جو ہے وہ بنتے تاکہ دنیا نجات پاتی. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی پادری صاحب، پرانے عہد نامے میں ہم جانتے ہیں اور نئے عہد نامے میں کئی بار اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شریعت بزرگ موسیٰ کے ذریعے بھیجی گئی، ہمیں دی گئی شریعت، اور یہ خدا کی پاکیزگی کا تقاضا تھا، لیکن اس کو کوئی شخص اسے پورا نہ کر سکا. یہاں تک کہ خدا کا بندہ داؤد جو ایک نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے مطابق ایک شخص مجھے ملا ہے، اے مین آفٹر مائی اون ہارٹ، لیکن وہ بھی شریعت کو پورا نہ کر سکا. لہٰذا اب خدا کو یہ بھی ثابت کرنا تھا انسانوں کے لیے کہ اس کی شریعت جو ہے وہ قابل تکمیل ہے، یعنی اسے پورا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا یہ تھا کہ ان کے آنے سے لے کر ان کی موت تک، صلیبی موت تک، انہوں نے شریعت کو بھی مکمل طور پر پورا کیا. لہٰذا ان کی زندگی میں ہمیں ایک ایسا کامل نمونہ ملتا ہے جس میں شریعت کے تمام تقاضے بھی پورے ہو گئے، قربانی بھی ہو گئی. اس لیے کیونکہ قربانی شریعت کو توڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو انہوں نے نہیں توڑی تھی. تو ان کی قربانی کیا تھی؟ ان کی قربانی عوضی قربانی تھی. ہمارے عوض قربانی دی گئی انسانیت کے لیے، کیونکہ انسانیت نے شریعت توڑی تھی، انہوں نے تو شریعت نہیں توڑی تھی. یہاں پہ دو باتیں جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچتی ہیں. ایک، خدا نے ایک بشر کی صورت میں، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی صورت میں، ان کی دوسری فطرت بشریت میں، ایک تو وہ الہی تھے، ان کی الہی فطرت تھی، ایک بشر تھے، بشری فطرت تھی. بشر ہونے کی ناطے سے انہوں نے شریعت کو پورا کیا، اور پھر وہ ایک الہی ذات ہونے کی صورت میں انہوں نے، ہم جو شریعت پر پورے نہیں اترے، کبھی نہیں اتر سکتے، ہمارے لیے انہوں نے کفارہ بھی دے دیا. لہٰذا دس از دا ڈوئل جاب یا ڈوئل نیچر آف لارڈ جیسس کرائسٹ فار دیز ٹو پرپسز. جی بالکل. اور آپ نے اس کو میں وائنڈ اپ اس آیت کے ساتھ کرتا ہوں. بڑی خوبصورت آیت ہے، لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. پرپس، اس کا مقصد کیا تھا؟ تجسم کا مقصد کیا تھا؟ تجسم مسیح خدا کا زمین پر آنے کا مقصد یہی تھا یسوع مسیح کی صورت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اب چوتھے اس میں پوائنٹ جو ہے خاص طور پہ اس کے تجسم کا، شیطان کے تعلق سے، ابلیس کے تعلق سے کہا کہ آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت الاؤڈ نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہوئی، اور ابلیس اور اس کے سارے فرشتے، لوسیفر اس کے سارے فرشتے آسمان سے، خدا کے آسمان سے گرا دیے گئے، اور اب وہ زمین پہ حکومت کرتے ہیں. دوسرے آسمان اور اس کے نیچے نیچے وہ حکومت کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح اس کی حکومت کو بھی ختم کرنے اور توڑنے کے لیے ان کا مقصد شیطان اور موت کو ہرانا تھا. اور یہ کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ بتایا کہ وہ آئے اور اپنی گناہ کے لیے وہ قربانی دے کے، کیونکہ جو اوریجنل سن جس کو ہم اکثر بار بار یہ ہمارے پروگراموں میں ذکر آتا ہے اس کا، کہ وہ جو باغ عدن میں گناہ ہوا اس کا کفارہ دیا جانا انسان ایک جو کامل انسان کے وسیلہ سے ممکن تھا، اور یسوع مسیح وہ کامل انسان بن کے آئے. اور عبرانیوں 2 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، پس جس صورت میں ایک لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کرے. ابلیس کو اس سے پہلے موت پر قدرت حاصل تھی، لیکن یسوع مسیح نے جو ہے یہ کامل اور کافی قربانی دے کے، یہ کلام کا یہ بات ہے تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. اور ابلیس کا لکھا ہے کہ اس نے صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کر کے، کیونکہ بہت دفعہ ابلیس نے چاہا کہ وہ صلیب تک نہ پہنچ سکے، یہ قربانی نازل سے، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پہ قربانی دے کے جو ہے انسانیت کے لیے وہ قربانی دے دی، جس پہ ایمان لا کے ہر کوئی، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ ضرور اس پہ تبصرہ کیجیے. پادری صاحب، آپ نے ابھی ایک اصطلاح استعمال کی ہے،
اوریجنل سن، موروثی گناہ. تو مسیحیت میں بے شک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے اندر گناہ کی فطرت ضرور موجود ہوتی ہے، اور کرسچن تھیولوجی میں اسے ہم اوریجنل سن کہتے ہیں، یعنی موروثی گناہ. اور اس وجہ سے ہر شخص نجات کا طلبگار ہے، چاہے وہ معصوم کیوں نہ ہو دنیاوی لحاظ سے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں بچہ نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، جیسے بھی ہے. تو یہ اوریجنل سن جو ہے، میں اس کو اکثر یوں بیان کرتا ہوں کہ جیسے آج کل ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہے کہ اگر آپ کوئی کمپیوٹر خریدے اور اس میں ایک وائرس آ جائے، اس کے بعد آپ اس کمپیوٹر میں جو پروگرام ہے جس میں وائرس آیا ہے اس کی کاپی کریں گے تو اس میں بھی وائرس آئے گا، اس کو نئے کمپیوٹر میں ڈالیں گے اس میں بھی وائرس ہوگا، آپ انک بدل لیں تو بھی وائرس رہے گا، پیپر بدل لیں تو بھی وائرس رہے گا. جتنی مرضی آپ اس کی کاپیز کرتے جائیں، وہ وائرس جو ہے وہ سیلف ٹرانسمیٹنگ ہے. اسی طرح سے روحانی طور پر جب گناہ اس دنیا میں آ گیا تو نسل انسانی میں گناہ اس وائرس کی طرح سیلف ٹرانسمیٹنگ ہوتا رہا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کا آنا ضروری تھا جس میں گناہ نہیں تھا، تاکہ وہ اس کو روک سکے. ایک سوال ہے اس کا، آپ پہلے جواب دیجئے. ہماری بہن انیتا ہیں، وہ سوال ان کا ہے کہ یسایہ 53 باب میں لکھا ہے یسوع مسیح عجیب مشیر کہا گیا ہے، تو مشیر سے کیا مراد ہے؟ اس کو ذرا آپ بیان کر دیجیے. مشیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے مشورہ دینے والا، مشاورت دینے والا، کاؤنسلنگ کرنے والا. کاؤنسلر انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں. تو جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر آئے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، عجیب مشیر، یہ 3-4 نام ہیں وہاں پہ. تو ابدیت کا باپ، تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جو ذات اقدس پیدا ہوئی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی ذات نہیں ہے جیسے وہ ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ان کی ڈیلی لائف میں کاؤنسلنگ کے لیے if they wanted to have divine wise counseling, he was there to counsel them, to guide them. And that is عجیب مشیر، یعنی کہ ایسا کاؤنسلر نہیں جیسے ان کے کاؤنسلر تھے، بلکہ ونڈرفل کاؤنسلر، ونڈرفل کاؤنسلر، مطلب کوئی خاص جس کے اندر کوئی خاص بات ہو. آگے بڑھتے ہوئے وقت دیکھتے ہوئے میں ایک اور ہے کہ اب مسیح کا آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ خدا اور انسان کے درمیان میں درمیانی بنے، میڈیٹر بٹوین گاڈ اینڈ ہیومینٹی. اور یہ اس کو اس لیے بھی بڑا ضروری تھا کیونکہ یہ ہسٹری بتاتی ہے، جو لوگ اس کو پڑھیں گے ہسٹری میں بھی جا کے دیکھیں کہ ایک کہلاتا ہے انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ، یعنی کہ خدا کا 400 سال خاموش رہنا. یسوع مسیح کی آمد سے 400 سال پہلے تک لکھا ہوا ہے ملاکی نبی سے لے کے اور پھر یسوع مسیح کی پیدائش تک خدا خاموش رہا، خدا ناراض تھا. خدا دنیا کو بار بار اپنے جو لوگوں کو، نبیوں کو بھیج کے جن کو وہ قتل کرتے رہے اور ان کو ظلم کرتے رہے، تھنگ آ چکا تھا، اور وہ 4 سال خاموش رہا. لیکن یسوع مسیح کے آنے پہ ایک درمیانی آ گیا بیچ میں. اور میں اس کو ایک بہت پہلے ایک کانفرنس پہ گیا تھا 96 میں، وہاں پہ ایک شخص لے کے آیا تھا، اس نے ایک بیڈز کے ساتھ، وہ افریقہ سے تھا، تو بیڈز کے ساتھ اس نے ایک ہار سا بنایا ہوا تھا جس کے بیچ میں کراس تھی. تو اس پہ اس نے ایک طرف بیڈز میں لکھا تھا کہ کیونکہ گناہ انسان اور اس نے خدا کو اس طرح خدا نے رخ موڑا ہوا اور انسان نے خدا سے رخ موڑا ہوا ہے. لیکن جب مسیح درمیان میں آ گیا تو خدا کا رخ مسیح کی طرف ہے، اور پھر جب انسان مسیح کی طرف آ جاتا ہے اس کی طرف، تو وہ خدا اور انسان دونوں ایک دوسرے کے پھر سے ملاپ ان کا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ درمیانی جو ہے یسوع مسیح کا زمین پہ آنا، تجسم، ان کا جسم لینا اس لیے ضروری تھا کہ وہ درمیانی بن کے خدا کی اور انسان کی صلح کرا دے. اور تموتھیوس پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 5 کا، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی، یعنی مسیح یسوع جو انسان بنا.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ درمیانی بن کے انسان اور خدا کے درمیان میں جو ہے ایک کردار ادا کرے. آپ اس کے تعلق سے بھی بیان کیجیے. پادری صاحب، آپ نے ابھی انٹرٹیسٹمنٹل پیریڈ کا ذکر کیا ہے، 400 سال جب خدا خاموش رہا. پرانے عہد نامے کی آخری کتاب اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے درمیانی 400 سال کے پیریڈ کو انٹرٹیسٹمنٹل پیریڈ کہتے ہیں. اور پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آواز سے بات کرتا رہا. اسے گریک میں تھیوفنی کہتے ہیں. تھیوفنی کا مطلب ہوتا ہے گاڈ اسپیکس، گاڈ اسپوک ٹو موزس، گاڈ اسپوک ٹو ڈیوڈ، گاڈ اسپوک ٹو آئزایا. تو یہ تھیوفنی کا جو کانسیپٹ ہے پرانے عہد نامے میں، یہ ملاکی نبی تک رہتا ہے. 400 سال کی خاموشی کے بعد اب جو پیریڈ ہے وہ تھیوفنی کا نہیں، وہ ایپیفنی کا ہے. یعنی گاڈ ریویلز ہمسیلف، خدا خود مجسم ہو کر اپنے لوگوں میں آ جاتا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اب چونکہ خدا خود زمین پر آ گیا ہے، اس لیے وہ خدا اور انسان کا درمیانی بن کر ان دونوں کی آپس میں صلح کروا سکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ صلح کروانے کے لیے کوئی شخص کہیں اور بیٹھا ہے اور مدعی کہیں اور ہے، دوسری پارٹی کہیں اور ہے. نہیں، ان کو آپس میں ملانے کے لیے وہاں پہ حضوری ہونا ضروری ہے. ایپیفنی مینز دی پریزنس آف لارڈ جیسس کرائسٹ، پریزنس آف گاڈ امنگ پیپل، ایمینوئل کانسیپٹ، گاڈ ود اس. اور خداوند یسوع مسیح آئے اس لیے، جیسے آپ نے ابھی حوالہ پڑھا ہے، تاکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان درمیانی ہو اور ہماری صلح کروا دے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ 100% انسان تھا، بشریت تھی اس میں 100% خدا تھا، الہیت تھی، الوہیت تھی اس میں. وہ الہی تھا، وہ بشر تھا، وہ اس لیے صلح کروانے میں کامیاب ہوا. مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اس کی ایک اور خاص بات کہ خدا نے نبیوں کی معرفت خدا بولا، نبوتیں ہوئیں، اور خدا نے اب ان نبوتوں کو بھی پورا کرنا تھا. مسیح کا تجسم ان ساری 300 سے زیادہ پروفیسیز جو بائبل مقدس میں ملتی ہیں مختلف طریقے سے مسیح کے بارے میں، ان سب نبوتوں کا پورا کرنا تھا. اور متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس 17، وہاں لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. وہ نبیوں کو اور اس کام کو بھی پورا کرنا ضروری تھا. جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، جو پروفیسیز ہوئی تھی، جو ہم نے عزائر میں سے بھی پڑھی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، بہت سی اور نبوتیں تھیں، ان سب کا پورا ہونا ضرور تھا. 7ویں بات اس میں خاص طور پہ آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے گا، لکھا ہے اور اس کو خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا خاص مقصد تھا. خدا کی بادشاہت، کنگڈم آف گاڈ. اور یہ کنگڈم آف گاڈ کو آپ اس پورا مرکز کی انجیل 1 باب 15 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. آپ اس کو ذرا بیان کیجیے. جی بالکل. خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا دراصل بادشاہی کی خوشخبری لانا تھا، اور یہ بادشاہی کی خوشخبری خدا کی بادشاہی تھی. اور اس لیے کیونکہ اس دنیا پر خدا کے لوگ بنی اسرائیل اس وقت تک بائی اینڈ لارج زیادہ تر لوگ یہ بھول چکے تھے کہ خدا کی بادشاہی راست بازی کی بادشاہی ہے. اس لیے کیونکہ ان کے اوپر حکومت رومیوں کی تھی اور وہ رومی ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، لہٰذا انہیں یہی خیال تھا کہ بادشاہی اس دنیا کی ہوتی ہے، یعنی ان کا بچانے والا آئے گا کون؟ جو انہیں روم سے بچائے گا، جو رومی ظلم و ستم تشدد ان سے بچائے گا. لیکن خداوند کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک دنیاوی بادشاہت قائم کرے، بلکہ ایک روحانی بادشاہی قائم کرے. اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جو بھی کرتے رہے وہ اپنی بادشاہی یعنی روحانی بادشاہی
قائم کرنے کے لیے کرتے رہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جب بادشاہ کا تصور سمجھتے ہیں تو وہ دنیاوی بادشاہیوں کی، رتھوں کی بات کرتے ہیں، ایٹم بمز کی بات کرتے ہیں، لڑائیوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ سلامتی کا شہزادہ اور اس کی بادشاہی سلامتی کی بادشاہی ہوگی۔ اور ہمارے پاس ہمارے ایک ویور ہیں اسد خان، وہ غالباً وہ اس بات کے ریفرنس دے رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں اس تعلیم پہ چلتے ہوئے نیک راستوں پر چلتے ہیں اور چلتے ہیں، لیکن کامل شخص، کامل انسان اور کامل خدا صرف ایک ہی پیدا ہوا۔ اور انہوں نے لکھا کہ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اور یہ ایسا کرنے والے ہمیں ضرور مل سکتے ہیں، کروڑوں میں سے چند سو، چند ہزار بھی مل سکتے ہیں، لیکن خدا کی الہی قدرت رکھنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، اور خدا کی قدرت سے انسانوں کو اور پھر اپنے آپ کو صلیب پر قربان ہو جانے کے بعد قبر سے نکال لینے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آپ اس میں خاص طور پہ خدا کی محبت کا اظہار ہمیں ان کے آنے سے ملتا ہے، اور یوحنا 3:16 میں لکھا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ اس پہ 1 منٹ میں تبصرہ کیجیے۔ جی، میں پہلے آدھے منٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو لفظ کامل ایوب کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کی کاملیت الہی کاملیت نہیں، بلکہ اس کامل کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نظر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ یہ عبرانی زبان کی سیمینٹکس کی بات ہے، اس بات میں کی جا رہی۔ پاری صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ میں بات کروں کہ خداوند کی محبت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے انکارنیشن کے بارے میں، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ God loved us that he became a man. There was no other reason. God loved us and he took on himself the human form and was punished for it, died for it, lives for us, and that's the gospel. آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجینی، ہمارا وقت ختم ہو گیا، باتیں اور بھی کرنے کو تھی، لیکن ایک آخری جو بہت ہی اہم اور ضروری بات مسیح کے تجسم کا، مسیح کے آنے کے لیے، وہ اس کی ابدی زندگی دینے کا، وہ ابدی زندگی دینے کے لیے آیا۔ He came to provide eternal life، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ اور یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا یوحنا کی انجیل 10:10 میں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح کا آنا، یسوع مسیح کا خدا کا زمین پہ آنا، جسم لے لینا، اس لیے تھا کہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پالیں، اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر لیں، جو ہم شاید اپنے زور میں، اپنی طاقت میں، یا ان چڑھاووں سے، یا مزاروں پہ جا کے، یا کسی اور جگہوں پہ جا کے، یا بتوں کے سامنے پوجا کر کے نہیں کر سکتے، بلکہ خدا کے پاس آ کے یسوع پر ایمان لے کے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مجسم ہوا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے دنیا میں آ گئے۔ انہوں نے میرا اور آپ کا خدا سے دوبارہ ملاپ کر دیا، یعنی گناہگار انسان مسیح پہ ایمان لے آنے سے خدا سے دوبارہ ملاپ کر لیتا ہے، اور پھر اس زندگی کا حقدار بن جاتا ہے جو خداوند ہمارے خدا نے اپنے پاس تیار کی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ ایمان کا سفر پروگرام اسی لیے ہے کہ آپ کو ہم اس سچائی تک پہنچا دیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث بن جائیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے آپ کو کہیں جگہ پہ جا کے کوئی چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑیوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع پہ ایمان لا کے کہ وہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آئیں اس کلام کو پورے طور پہ اپنے اندر لیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ آمین۔